अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लॉकडाउन के माहौल में बहुत अफसोस के बाद ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें ईद की नमाज़ घर पर ही अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि मस्जिद में या ईदगाह में हम लोग जा नहीं सकते। बाहर पूरी तरह से लॉकडाउन है, तो मजबूरन हम लोग घरों में ही अपनी बकरीद की नमाज़ अदा करेंगे। और हमारी आवाम या आम मुस्लिमीन चूँकि बकरीद के मसाइल या नमाज के बारे में उतनी मालूमात नहीं रखते, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बकरीद की नमाज से जुड़ी हुई हैं वो आपके सामने रखी जाएं, ताकि आप आसानी के साथ मुकम्मल तौर पर ईद की नमाज़ घर पर अदा कर सकें। याद रखिए, आप तन्हा और अकेले ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जिस तरीक़े से आप 5 वक्त की नमाज़ को जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं, अकेले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ईद की नमाज़ के साथ ये हाल नहीं है, बल्कि उसको आपको अकेला नहीं पढ़ना है बल्कि जमात के साथ ही पढ़ना है। तो इसमें से वो लोग साक़ित हो जाएंगे, वो लोग निकल जाएंगे जो 1 या 2 लोग रहते हैं घर में, मियाँ बीवी रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो वो किसी भी सूरत में ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बाहर तो लॉकडाउन है, जा नहीं सकते, और अपने घर में वो लोग जमात कर नहीं सकते, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए जमात ज़रूरी है। और जमात के लिए कम अज़ कम 4 अफराद होने चाहिए, जो चारों के चारों मर्द हजरात हों। उनमें से 3 मुक़्तदी बने और 1 इमाम बने। अगर घर में औरतें और बच्चे हैं तो वो इन 4 अफराद में शुमार नहीं होंगे। यानी कि औरतों और बच्चों को मिला कर के आप 4 अफराद तैयार करें, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि 4 मर्द हजरात हों और चारों के चारों आकिल और बालिग हों। अब अगर ये शराइत पाए जा रहे हैं तो आप घर में आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक साथी इमाम बने, बाकी 3 साथी मुक़्तदी बने। अब अगर जब घर में नमाज़ हो रही है तो अब घर के बच्चे भी घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं, औरतें भी नमाज़ पढ़ सकती हैं, बच्चियाँ भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम किया जाए। या तो आप ऐसा करें कि बराबर वाले रूम में औरतों की जमात बनाएं, या फिर अगर आप अपने पीछे औरतों की जमात सफ़ बना रहे हैं तो आप पर्दे को हाइल कर दें, कोई कपड़ा डाल दें, जिससे वो लोग आसानी के साथ अपनी नमाज़ अदा कर सकें। अब 2 सूरतों में, या तो आप 4 अफराद नहीं हैं, उससे कम हैं, या फिर कोई नमाज़ पढ़ाने वाला नहीं है, बाहर तो आप जा नहीं सकते। तो अब इन सूरतों में आपको करना क्या है? अगर आप ईद की नमाज़ पढ़ नहीं सकते या कोई पढ़ाने वाला नहीं है, या आप 4 अफराद से कम हैं, तो आप ऐसा करें कि ईद के रोज़ 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ें, शुक्राने के तौर पर। अल्लाह पाक इसी चाश्त की नमाज में आपको ईद का सवाब अता फरमाएंगे, क्योंकि आप जानबूझकर ईद की नमाज़ नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि मजबूरन आप मजबूर हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए आपसे ईद की नमाज़ छूट रही है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चाश्त की नमाज़ में ही आपको ईद का सवाब मिलेगा। 2 रकात चाश्त पढ़ लें और 2 रकात नफिल नमाज और पढ़ लें आप शुक्राने के। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि अगर आप घर पर ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ईद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? अब से पहले कभी घरों में नमाज नहीं हुई, तो अब क्या होता है कि मस्जिदों में तो ईद की नमाज़ का वक्त तय कर दिया जाता है। आइम्मा हज़रात या मस्जिद की जो कमेटी है वो फ़ैसला कर देती है कि फ़लाँ वक्त ईद की नमाज़ होगी। घर में हम लोग किस वक्त पढ़ें? तो इसके लिए याद रखें कि तुलुए आफ्ताब के बाद, यानी सूरज निकलने के बाद 20 मिनट के बाद आप ईद की नमाज़ कभी भी पढ़ सकते हैं। जिस वक्त फ़जर की अज़ान होती है उस वक्त फ़जर का वक्त शुरू होता है, और तुलुए आफ्ताब तक यानी सूरज निकलने तक फ़जर का वक्त रहता है। इस वक्त में तो आपको ईद की नमाज़ पढ़नी नहीं है, इस वक्त तो सिर्फ़ आपको फ़जर की नमाज़ ही पढ़नी है। जब सूरज निकल जाए और निकलने के बाद 20 मिनट और गैप हो जाए, फिर आपको ईद की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद एक मसला आता है बकरीद की नमाज़ में अज़ान और इक़ामत का। याद रखें, अगर आप घर पे ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, बकरीद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ईद की नमाज़ों में न अज़ान पढ़ी जाती है न इक़ामत कही जाती है, न अज़ान कही जाती है न इक़ामत कही जाती है। बग़ैर किसी अज़ान और इक़ामत के ये नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा जो 5 वक्त की नमाज़ें हैं उसमें अज़ान भी होती है और तकबीरात भी होती हैं, इक़ामत भी होती है। लेकिन ईद के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि बग़ैर अज़ान और बग़ैर इक़ामत के ही आपको ईद की नमाज़ अदा करनी है। उसके बाद आती है कि अगर हम घर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो घर में तो काफ़ी अफराद होते हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। तो अब सफ़ बंदी कैसे करें, यानी कि किस तरतीब से बच्चों की या मर्दों की या औरतों की सफ़ बनाएं? तो इस सिलसिले में उलमाए किराम फरमाते हैं कि सबसे पहले इमाम साहब खड़े होंगे सबसे आगे, उसके बाद जो मर्द हजरात हैं उनकी सफ़ बनाई जाए, उसके बाद में जो बच्चे हैं उनकी सफ़ बनाई जाए, लड़के हैं जो, उसके बाद घर की औरतों की सफ़ बनाई जाए,
اور پھر اخیر میں گھر کی بچیوں کی، جو بچیاں ہیں گھر میں، عورتوں کے بعد بچیوں کی صف بنائی جائے۔ تو اس طریقے سے آپ صف بندی کر کے اس ترتیب سے آپ صف بنائیں اور اپنی عید کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد میں آتا ہے کہ اگر گھر پہ جو آپ، جیسے میں نے کہا تھا کہ گھر پہ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں بچوں کے ساتھ، گھر کی عورتوں کے ساتھ، تو پردے کا مکمل انتظام رکھیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر آس پاس میں آپ 2-4 گھر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کالونی میں رہتے ہیں یا کسی محلے میں رہتے ہیں یا پھر کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں 2-3 گھر ہیں، آپ اکیلے تو نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن 3-4 لوگ مل کر کے آپ گھر پہ اس کے گھر چلے جائیں یا اپنے گھر اس کو بلا لیں، تو اس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آپ عید کی نماز ان کو ملا کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط پورا برتیں، بنا ماسک کے آپ گھر میں نہ جائیں، باہر نہ جائیں، اس کا پورا خیال رکھیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اگر آپ کے پاس میں لوگوں کا انتظام نہیں ہے، 4-5 لوگ نہیں ہیں، تو آپ عید کی نماز کے لیے اتنے تاولے نہ ہو، اتنی جلد بازی نہ کریں، بلکہ شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ مجبوری میں اللہ پاک اسی میں آپ کو عید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں آتی ہے جی کہ اگر آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی ترتیب بھی آپ کو سیکھنی ہے۔ اس کے ساتھ میں جب آپ عید کی نماز پڑھا دیں گے تو اس کے فوراً بعد دعا کرنی ہے، نماز کے فوراً بعد دعا کرنی ہے، اس کے بعد خطبہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد ہم عید کی نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ہم کو فوراً ایک مختصر سی دعا کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے تعلقات والوں کے لیے اللہ سے مانگیں، اپنی ضرورتوں کو مانگیں، ایک مختصر چھوٹی سی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ کو خطبہ پڑھنا ہے۔ خطبے کے سلسلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، آپ وہ خطبہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں، نہایت آسان خطبہ میں نے بنایا، اور انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو ہمارے چینل پر دستیاب ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا خطبہ کس طریقے سے پڑھا جائے اور دوسرا خطبہ کس طریقے سے پڑھا جائے۔ خطبے کے بعد دعا نہیں ہے، کیونکہ دعا آپ سلام کے بعد کر چکے تھے، اب آپ فوراً نماز کی ضرورتوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور نماز سے مکمل طور پر باہر ہو چکے ہیں، اب آپ اپنے کام کاج میں، ضروریات میں، سلام دعا میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سارے فرائض، ساری چیزیں نماز کی پوری کر لی ہیں۔ یاد رکھیے خطبہ دینا صرف سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، بلا ضرورت تو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ بھی عید کی نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے، اور خطبہ نہیں پڑھے گا تو صرف خطبہ چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا، سنت کا ترک کرنے کا، عید کی نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ خطبہ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حفظ ہی پڑھیں۔ تو ابھی 1 ہفتہ ہے ہمارے پاس عید کی نماز کے لیے، تو یہ تیاری ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ خطبہ آپ کسی نوٹ بک میں لکھ لیں یا پرنٹ کر کے آپ اس کی زیروکس نکال لیں اور اس کو اپنی زبان پہ پڑھتے رہیں، اس کو چڑھاتے رہیں زبان پہ، اور جس دن عید ہو اس دن آپ وہ 2 پیج لے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور آسانی کے ساتھ خطبہ دے دیں۔ تو یہ خطبہ کی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ آپ ذہن نشین بھی کر سکتے ہیں یا کسی نوٹ بک وغیرہ پہ، کسی کاغذ پہ لکھ کر کے، دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ ہمت نہیں جٹا پا رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ عید کی نماز کے بعد دعا وغیرہ کر کے آپ فارغ ہو جائیں، خطبہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ خطبہ دینا سنت ہے، خطبہ دے رہا ہے، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ عید کی نماز کا خطبہ ہو، تو سننے والوں کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ اس خطبے کو دھیان سے سنیں، آپس میں باتیں نہ کریں، ادھر ادھر چیزوں سے کھیلیں نہیں، چٹائی سے، کپڑوں سے ادھر ادھر دیکھیں نہیں، بلکہ نہایت دھیان اور توجہ سے سنیں، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے، پڑھنا تو سنت تھا لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو میرے ذہن میں تھی عید کی نماز سے، بقرعید کی نماز سے جڑی ہوئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو چکے ہوں گے۔ اچھا، 2 چیزیں اور ہیں ابھی جو باقی ہیں، وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو عید کی نماز کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سال کی 2 نمازیں ہوتی ہیں، عید اور بقرعید۔ عام طور سے لوگوں کی ذہن میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن آسان بہت ہے، اگر ہم تھوڑا سا توجہ دے لیں تو ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ عید کی نماز آپ کو صرف اور صرف ان علاقوں میں پڑھنی ہے جہاں پر لاک ڈاؤن سے پہلے جمعہ ہو رہا تھا یا عید کی نماز ہو رہی تھی۔ آپ کسی گاؤں میں یا دیہات میں 4 5 6 لوگ گھر کے ہیں، لیکن وہاں تو جمعہ ہوتا ہی نہیں تھا پہلے بھی، وہاں لوگ عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، دوسری جگہ جاتے تھے، تو یہ لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھیں، ان کو چاشت کی نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، ایک تو شہر کے وہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے عید کی
جن کے پاس تعداد پوری نہیں ہے، یعنی 4 افراد سے کم ہے۔ دوسرے دیہات کے وہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، قصبے کے دیہات کے، جہاں پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، عید ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے ان کی تعداد 10 لوگوں کے برابر ہو، چاہے وہ 10 لوگوں کی مقدار میں ہو، پھر بھی وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کی تعداد تو ہے لیکن ان کے اوپر عید اور جمعہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو وہ کیسے پڑھیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنا۔ اب اگر وہ زبردستی پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر یہ حضرات زبردستی پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو عید ہی پڑھنی ہے، تو ان کی عید کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اوپر واجب اور لازم ہے ہی نہیں۔ ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ تو عید کی نماز کے لیے شہر کا ہونا، یا ان علاقوں میں عید کی نماز ہوگی جہاں پر لاک ڈاؤن سے پہلے جمعہ ہوتا تھا یا عید کی نمازیں ہوتی تھی۔ اب مجبوری میں وہ لوگ مسجد یا عیدگاہ نہیں جا پا رہے، تو وہ علاقے والے لوگ سب اپنے گھروں میں، اگر مقدار 4 لوگوں کی ہے تو اپنے گھروں میں آسانی کے ساتھ عید یا بقرعید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آخری مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم عید کی جو نماز ہے اس کو کیسے پڑھیں، اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور نیت کس طرح کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ نیت کا آتا ہے۔ یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ آپ کے دل میں یہ نیت اور یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ زبان سے جو دہرانا کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، ایسے کہنا یا دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک مستحب عمل ہے، آپ چاہیں تو زبان سے دہرا سکتے ہیں۔ اگر زبان سے دہرانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے دہرائیں: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ رخ میرا خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام صاحب کے، واسطہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ اس طرح سے نیت کریں آپ۔ پھر سن لیجئے: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت، چونکہ 2 رکعت ہوتی ہیں، نماز واجب، چونکہ واجب نماز ہے، عید الاضحیٰ تو عید الاضحیٰ کا نام بھی آ جاتا ہے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اور اس میں 6 زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں۔ اور میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ زبان سے دہرانا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف اتنا کریں کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ جو تکبیرات ہیں یا اللہ کے واسطے یا واجب نماز، یہ تو ہمیں پتہ ہی رہتا ہے کہ ہم لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ زبان سے نہ دہرائیں، صرف دل میں نیت کریں کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، ایک چیز ضروری ہے، اگر آپ گھر میں نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کرے۔ اگر عورتیں اور بچے گھر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، یہ بہت ضروری تھا۔ تو اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی عورتیں یا گھر والے یا بچیاں نماز پڑھ رہی ہیں تو ایک تو آپ پردہ حائل کریں، دوسرا امام صاحب ان کی نیت کرے دل میں کہ میں ان کی بھی نیت کرتا ہوں نماز پڑھانے کی، تب ان کی نماز ہوگی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ نماز کس طرح سے ادا کریں۔ نیت کا مسئلہ حل ہو گیا، اب ہم نماز سکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو اب جب آپ نماز کی جگہ کھڑے ہوں گے تو اذان اور اقامت تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھا دیں کہ بھائی صفیں سیدھی کر لیں، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور نماز کی تیاری کریں۔ فوراً آپ تکبیر تحریمہ پڑھیں، بولیں اللہ اکبر اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ اگر عورتیں ہیں تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، اس طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے۔ اور جہاں سجدے کی جگہ ہے وہاں پر نظر رکھیں۔ اب امام صاحب کو آہستہ سے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو ثنا بولتے ہیں۔ یہ ثنا پیچھے جو مقتدی ہیں، جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ اکبر جو ہم نے بولا تھا تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر نیت باندھتے وقت، یہ بھی سب کو بولنا ہے، صرف امام کا کافی نہیں ہے، مقتدیوں کو بھی بولنا ہے۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد ہم کو 3 تکبیرات بولنی ہیں، جو زائد تکبیرات ہیں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد بولی جاتی ہے۔ تو اب 3 تکبیرات بولنی ہیں، 2 تکبیرات بول کر کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر بول کر کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ کس طرح سے بولیں گے؟ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اچھا، تکبیروں کے درمیان میں اتنا گیپ آپ رکھیں جتنی دیر میں آپ ایک بار سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں،
1 بار یا 2 بار سبحان اللہ جتنی دیر میں ہم بول سکتے ہیں اتنا گیپ آپ تکبیرات کے بیچ میں رکھیں۔ اب یہ 3 تکبیرات ہونے کے بعد امام صاحب آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب قرات شروع کریں گے۔ قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین یہ وللضالین آمین تک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی ایک سورت پڑھیں گے، کوئی بھی سورت جو ان کو آتی ہے، سورہ فیل پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، جو بھی صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر، جو صورت آپ کو آتی ہے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ ترتیب سے پڑھیں، الٹا نہ پڑھیں۔ الٹا کیسے کہ پہلی رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ دیں اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیں، تو یہ ترتیب کے خلاف ہے، ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ تو فار ایگزامپل آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لی، وہ سورہ فیل پڑھ لیا آپ نے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے معمول کے مطابق جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن سے میرے رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں گے یعنی الحمد شریف پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے، تو اس وقت مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو خاموشی کے ساتھ قرات کو سننا ہے، ان کو امام صاحب کے ساتھ قرات کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرات مکمل ہونے کے بعد امام صاحب رکوع کے لیے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے گھٹنوں کو پکڑیں گے اور رکوع کے لیے جائیں گے، تین مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جائیں گے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، پھر دوسرے سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا آہستہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر امام صاحب الحمد شریف شروع کرے گا زور سے بلند آواز سے، آپ لوگوں کو مقتدیوں کو سننا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ امام صاحب قرات کرے گا، الحمد شریف مکمل ہونے کے بعد پھر اس کے ساتھ ایک سورت پڑھے گا امام صاحب، فار ایگزامپل قل اعوذ برب الناس پڑھ لے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب قل اعوذ برب الناس مکمل ہونے کے بعد عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھٹنوں کو پکڑ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی آپ کو رکنا ہے، 3 تکبیرات جو زائد تکبیرات ہیں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے بولنی ہے۔ تو قرات مکمل ہونے کے بعد فوراً امام صاحب 4 تکبیرات بولے گا، 3 تکبیرات زائد ہیں اور چوتھی تکبیر رکوع والی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو جب قرات مکمل ہوگی یعنی سورہ فاتحہ پورا ہوگا اور ایک سورت پوری ہوگی تو اس کے بعد امام صاحب زور سے بولیں گے اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، 3 تکبیرات ہو گئی۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ جو چوتھی تکبیر ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ یہ تکبیر رکوع والی تکبیر ہے، زائد تکبیر نہیں ہے۔ اچھا، اب رکوع میں آ جاتے ہیں آپ، رکوع کی تسبیح پڑھیے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد سجدے میں جائیں، دوسرا سجدے میں جائیں، دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر کوئی دعا پڑھیں، دعا کے بعد سلام پھیر دیں اور نماز سے الگ ہو جائیں، یعنی معمول کے مطابق آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اب مختصر میں بتاتا ہوں، بالکل نہایت مختصر۔ عید کی نماز ہم نے کتنی پڑھی تھی؟ 2 رکعت، دونوں رکعت واجب ہیں۔ نمازیں ایسی 2 رکعت نماز، چاہے آپ فرض پڑھو، چاہے واجب پڑھو، چاہے سنت پڑھو، چاہے نفل پڑھو، کوئی بھی نماز پڑھ لیجیے آپ 2 رکعت، پڑھنے کا انداز الگ الگ نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی انداز ہوتا ہے، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہیں چاہے سنت پڑھ رہے ہیں، صرف نیت کا فرق ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ دوسرا، اگر آپ عید یا بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 6 تکبیریں آپ کو زائد بولنی ہیں، ورنہ تو عام نمازوں کی طرح نماز ہے۔ اب 6 زائد تکبیروں کو پہلی رکعت میں 3 تکبیر بولنی ہے قرات شروع ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات کب بولنی ہے؟ قرات شروع ہونے سے پہلے۔ دوسری رکعت میں 3 تکبیرات کب بولنی ہے؟ قرات ختم ہونے کے بعد، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے۔ یہ 3 تکبیریں آپ کو زائد بولنی ہیں، باقی نماز تو آپ کو معمول کے مطابق ہی پڑھنی ہے جیسے آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں۔ اور یہ میں نے پورا جو ابھی بیک میں ریپیٹ کر کے بتایا، رکوع، سجدہ، قرات،
ہیں صورتیں، یہ میں نے اس لیے بتائی کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو میں نے اس لیے بتایا کہ پہلے الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع کریں، اس کے بعد ورنہ اس کی ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ میں نے سارا اس لیے ریپیٹ کیا کہ جو لوگ صرف کبھی کبھی جمعہ پڑھتے ہیں یا مہینوں تک نماز نہیں پڑھتے، لیکن اب ان کے دل میں احساس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عید پڑھیں یا پڑھائیں، تو اب وہ بیچارے پریشان ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائے۔ ورنہ تو عام نمازوں کی طرح ہی عید کی نماز ہوتی ہے، اس میں صرف 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور 6 تکبیروں کو آپ پہلی جو تکبیر ہیں، پہلی رکعت میں جو 3 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ قرأت شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں جو 3 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ قرأت ختم ہونے کے بعد یعنی رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی عید کی نماز کی تیاری کریں۔ میری طرف سے آپ سب کے لیے اور ساری کائنات کے انسانوں کے لیے عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ پاک اس مبارک اور مقدس دن کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے کچھ خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی 2 دن خوشی کا عطا فرمائے ہیں، ایک عید کا دن ہے، ایک بقرعید کا دن ہے، تو اس دن آپ سب سے بیسٹ ہے آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں انشاءاللہ۔ عید کی نماز، یہ بقرعید کی نماز میں آپ جلدی بھی پڑھیں نماز، کیونکہ اس کے بعد قربانی کی تیاری آپ کو کرنی ہے۔ قربانی بھی ایک مستقل اللہ کا فریضہ ہے، اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، تو یہ موقع نہیں ہے اس چیز کا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ سبق لے کے جائیں کہ عید کی نماز ہم کو ضرور ادا کرنی ہے۔ اگر ہم 4 لوگ یا 4 سے زائد ہیں تو اور نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو شکرانے کے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ہمیں پڑھنے ہیں، اور ادا کرنی ہے تو ہم کس طرح سے ادا کریں وہ ساری ترتیب میں نے آپ کو سکھلائی ہے۔ ہم دعا کریں اللہ پاک ہماری اس محنت کو قبول کرے اور آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو رحمتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔